सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश ज़ुहेब। कल ऐवान बाला का मार्का था, बड़े ऐवान की बड़ी नशिस्त का फैसला हुआ और हुकूमती इत्तेहाद ने मैदान मार लिया, जिस पर अपोजिशन का वही वावेला है, वही शोर शराबा है। कहना है कि जो 7 वोट गिलानी साहब के मुस्तरद हुए हैं वो इसको नहीं मानते हैं, गलत मुस्तरद किए गए हैं। अभी वो गौर कर रहे हैं, जिसके बाद अदालत जाने का उन्होंने फैसला कर लिया कि चैलेंज किया जाएगा इस सारे मामले को। और दूसरा, लॉन्ग मार्च के हवाले से भी मुशावरत का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब फैसला होना है। बगौर जायज़ा लिया जा रहा है कि तैयारियां कैसे करनी है, किस तरह निकलना है और किस तरह से अब जो इंतज़ामात हैं, वो जो सब कुछ अफोर्ड करना है, वो किस जमात ने कितना कितना कैसे कैसे करना है, ये सारा सोचा जा रहा है। और मरियम नवाज़ जो कि बाहर जाना चाहती हैं इलाज के लिए, उनकी वो सर्जरी है जिस पर वो बाहर जाना चाह रही हैं, लेकिन इस मामले में अब नैब कूद पड़ा है। वो ये बोल रहे हैं कि ये ज़मानत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं, तहकीकात में ताउन नहीं कर रही हैं, लिहाजा इनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन नून लीगी जो रहनुमा हैं वो कह रहे हैं कि गलत है, बिल्कुल बिल्कुल मरियम नवाज़ ताउन कर रही हैं, गलत कहा जा रहा है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे मामलात हैं। नेपरा जो फिर से महंगाई का बॉम्ब गिराने वाला है, फिर एक तीसरी लहर कोरोना वायरस की आ गई है, उस पर भी बात करेंगे, महंगाई पर बात करेंगे। और परवीन शाकिर साहिबा जिनको गुज़रे 18 साल हो गए हैं, कुछ उन पर भी बात होगी। लगारी साहब मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले लगारी साहब, कल का मार्का आपने पूरा दिन देखा, जिस तरह वो एक पूरा ड्रामेटिक सीन हुआ कि जनाब कैमरे निकल आए, वो एक भी नहीं 6 कैमरे निकल आए, फिर वो तहकीकात और भांडा फूट गया। मुसद्दिक मलिक साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने वो भांडा फोड़ा, फिर वो पोलिंग बूथ ही चेंज करना पड़ा और फिर वो कह रहे हैं कि CCTV फुटेज निकले जिससे पता लगे कौन इमारत में मौजूद रहा, कब तक मौजूद रहा, किस तरह ये कैमरे लग गए। मतलब ये इसका मकसद क्या था? मतलब वोट तो डल ही जाना था फिर, और जिसने चेयरमैन मुंतखब होना था उसने हो ही जाना था। ये क्या डिस्प्यूटेड बनाने के लिए किया गया? इन कैमरों का मकसद क्या हो सकता है? कैमरे लगाने वालों को ज़्यादा पता होगा मुझसे और आपसे कि उन्होंने क्यों कैमरे लगाए, और कैमरों की मॉनिटरिंग करने वालों को भी पता होगा। आपकी सियासी आंख क्या कहती है? मेरी सियासी आंख में कोई कमज़ोरी नहीं है, मैं जो कुछ भी है वैसे ही देख रहा हूँ जैसे मैं पहले देखता रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको बहुत शौक़ होता है सियासत को आलूदा करने का, सियासत को ख़राब करने का, सियासत को काबिल नफ़रत बनाने का अमल जो है वो आज से नहीं हो रहा है। वो 70-72 साल से, जब से ये मुल्क बना है तब से कायद-ए-आज़म के साथ क्या हुआ, कायद मिलत के साथ क्या हुआ, आपकी पूरी सियासी लीडरशिप हुसैन शहीद सोहरावर्दी के साथ क्या हुआ, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, बेनज़ीर के साथ क्या हुआ, नवाज़ शरीफ, ये सारी चीज़ें हैं हमारे सामने हैं। और यही कुछ होता रहा है पाकिस्तान में कि जो भी सरबुलंद हो, जो भी आबरूमंद हो, उसे बेआबरू किया जाए और उसका सर जो है उसको काट दिया जाए। तो इस तरह के काम पहले भी होते रहे हैं। लेकिन लगारी साहब, अगर आप स्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उससे पहले वाज़ेह तौर पर कहा कि इस बार स्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं लग रहा, बिल्कुल वो लोग गैर जानेदार हैं और हमें तो किसी किस्म की कॉल्स नहीं आई हैं। तो फिर ये कॉल्स भी सिर्फ नून लीगियों को आई, फिर वहाँ पर कैमरे भी लग गए और पकड़े भी नून लीगी ही हैं, मुसद्दिक मलिक साहब उन्होंने। तो हुकूमत तो खैर इस बात को मानने से इनकारी, वो ये बोल रहे हैं कि जिन्होंने निकाले हैं वही लेकर आए होंगे, और इतनी जल्दी कैमरे लग कैसे सकते हैं? तो लगे तो होंगे ना। जो अगर हमें दीवारों पर नज़र आ रहे हैं, अगर कैमरे नहीं है, कोई और चीज़ है, तो फिर उसकी भी वजाहत की जानी चाहिए। लगाए गए, बहरहाल इसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन क्या होगा, इसकी तहकीकात करा लें आप। पिछले सैकड़ों ऐसे वाक़यात हैं जिनकी तहकीकात हुई, जो हम पहुंचना चाहते थे कि किसको किसने मारा, क्यों मारा, कभी हमें पता नहीं चल सका। ये तक नहीं मालूम करके बता सके कि जनाब ये अमरीकी किस तरह से उड़कर पहुंचे थे एबटाबाद और किस तरह से शिकार किया था उन्होंने आपके मेहमान को, या इनके मेहमान थे या किसी के भी मेहमान थे, उसामा बिन लादेन को। ये सब कुछ हुआ है, हमें किसी तहकीकात का पता नहीं चल सका है। और जो कुछ हम जानना चाहते हैं, हम इस हसरत में इस दुनिया से उठ जाते हैं, और हमारे बुज़ुर्ग भी इस हसरत से दुनिया में उठ गए हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा है वो क्यों होता रहा है और करने वाले लोग कौन। वही बात है ना कि पाकिस्तान में क्यों होता रहा है और क्यों हो रहा है और ये कब तक होता रहेगा, ये एक सवाल है जिस पर कल भी काफ़ी बहस हुई है, काफ़ी बातचीत हुई है। ये नंबर गेम, वो टेक्निक्स,
ظاہری سی بات ہے 7 ووٹ اگر مسترد ہوئے ہیں، ویسے تو بڑے وہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں، بڑے وہ زبردست نہیں آدمی ہیں. نہیں، انہوں نے جن نے مسترد کیے انہوں نے مسترد کیے. اب یہ بات نہیں کہہ سکتے ہم بڑے بھول پن سے کیا جی انہوں نے کھانے میں جا کر نام کے اوپر لگایا اور جو ہے اس طرح سے ووٹ ہو گیا. ووٹ جنہوں نے ضائع کرنے تھے انہوں نے ضائع کیے، انٹینشنلی کیے، پوری نیک نیتی جو بھی تھی یا بدنیتی جو بھی تھی ان کی. اور اس کو سید مظفر حسین شاہ نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی بدنیتی نہیں، سے لیکن ضائع اس میں سید مظفر حسین شاہ کے حوالے سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ بھئی انہوں نے غلط مسترد کی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے غلط مسترد نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسترد کرنا غلط ہے، ٹھیک ہے، اس کے معاملے میں کورٹ جانے، یہ لوگ جانے. میں یہ کہتا ہوں میرا اپنا پرسپشن یہ ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ خراب کیے ان کو معلوم تھا کہ ہم ووٹ خراب کر رہے ہیں. کیونکہ بعد میں کورٹ میں جا کر دیکھیں کورٹ ایک سے پہلے 88 میں 87 میں یہ فیصلہ دے چکی ہے نا کہ انٹینشن آف دا ووٹر جو ہے اس سے معلوم ہو سکتی ہے کہ اگر وہ ووٹ ایک آدمی کو دے رہا ہے تو وہ خانہ کہیں بھی لگے ہو. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، جسٹس حلیم کی کورٹ کا. اور میں نہیں کہتا ہوں کہ اب اس کو چیلنج کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان لوگوں نے سوچ سمجھ کر کیا ہے اور ان کے خلاف اگر کارروائی نہیں ہوتی ہے. اور یہ کیا ہے، انہوں نے بھی تو سوچ سمجھ کر کیا تھا. آفریدی صاحب نے کیا بھول پن میں کیا تھا، یا جن لوگوں نے اس وقت کیا تھا جن نے ووٹ بھی مسترد کیا اور جن نے جا کر دیا تھا گیلانی صاحب کو ووٹ، بھول پن میں تو نہیں دیے تھے نا، انہوں نے بھی جان بوجھ کر اپنے ہوش و حواس میں جا کر ووٹ کیے تھے. اگر فلور کراس کرنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ کا ضمیر جاگ رہا ہے، سبحان اللہ، آپ تو ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھ اٹھا کر آئے جی میرا ضمیر جاگ گیا اور میں آ رہا ہوں اور میں آ کر ووٹ کر رہا ہوں، اس کے نتیجے میں وہ ہو جاتا. یعنی اگر جیتنے تھا گیلانی صاحب نے تو جیت گئے، لیکن اگر یہ ووٹ ہاتھ اٹھا کر دیے جاتے تو کیا ہوتا؟ بڑی سے بڑی قیامت کیا ہوتی؟ یہ ہوتی نا کہ آپ کو دوبارہ بھی ہاتھ اٹھانے پڑ جاتے جب وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوتی، یا یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم آپ کو اپنی پارٹی سے نکال دیتے. لیکن ابھی تو اندیا جو دیا جا رہا ہے وہ اب اس ساری صورتحال میں صادق سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا بھی دیا جا رہا ہے، پھر عدالت جانے کا تو آپشن انہوں نے بتایا. نہیں، اگر یہی لوگ موجود ہیں آپ جائیں لے جائیں تحریک عدم اعتماد، مجھے ان سے ہمدردی ہوگی. مجھے پولیٹیکل پروسیس میں چیزیں ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں، نہیں ہوئی ہیں، لیکن اگر یہی لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں جن نے جا کر یہ ووٹ خراب کیا ہے، اگر تحریک عدم اعتماد میں بھی یہی جا کر پچھلی مرتبہ کی تحریک عدم اعتماد کی طرح ریپیٹ کرتے اس کو سارے عمل کو، تو پھر آپ کا یہ کام جو ہے لاحاصل ہوگا، بیکار ہوگا، رائے گاں جائے گا. آپ جائیں گے وہ پھر آ کر کھڑے ہو کر ہاتھ کھڑے کر کے سارے سیٹ پر کھڑے ہو کر کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ ہمارے یہاں سرائکی میں ہے کہ دل تو میری تیرے نال ہے روح پلنگاں ہیٹ، میں صدقے بن جاؤں اندے جرا کھنگے میری ہیٹ. جو تین لوگوں کو جو انگیج کرنے والے لوگ ہیں نا، تو ان کا کم از کم پوچھا جانا چاہیے کہ بھئی آپ یہ کس طرح سے تین لوگوں کو ایک پارٹی میں جس میں ہے اس کو انگیج کر رہے ہیں، ایک جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس کو انگیج کر رہے ہیں، اور ایک اس کو انگیج رہے ہیں جو دور سے دوربین لگا کر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو آپ کئی لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں، تو اس طرح سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں. لیکن لغاری صاحب بات ہے کہ چیزیں جس طریقے سے ہو رہی ہیں یہ کب تک ایسے ہوتی رہیں گی؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں، جو الیکشن ہوتا ہے بھلے وہ ضمنی الیکشن ہو، بھلے وہ سینٹ کا الیکشن ہو، بھلے وہ چیئرمین کا الیکشن ہو، اس کے بعد ہمیں وہی رونا دھونا سننے کو ملتا ہے کہ جناب غلط ہوا، غلط کیا گیا، ریگنگ ہوئی، ہارس ٹریڈنگ ہوئی، طریقہ کار غلط تھا، غلط یہ اس میں جناب دباؤ میں لایا گیا ہے، کیمرے لگانے کی کوشش کی گئی. یہ کب تک سنیں گے ہمارے ملک میں؟ جب تک چیزیں مینور ہوتی رہیں گی، جب تک چیزوں کی انجینئرنگ ہوتی رہے گی، جب تک ریگنگ ہوتی رہے گی، جب تک عوام کا مینڈیٹ نہیں مانا جاتا رہے گا، جب تک من مانے فیصلے تھوپے جائیں گے، جب تک مصنوعی لیڈرشپ پیدا کی جاتی رہے گی، تب تک یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. اور پھر کیا ہوتا ہے، مصنوعی لیڈرشپ جب جمع ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے گلے پڑ جاتی ہے. اب تو وہ تو یہی کہیں گے نا کہ اب آپ کیوں رو رہے ہو؟ جب پہلے ہم نے اوپن بیلٹنگ کی بات کی تھی تو آپ ہی اس کے مخالف تھے، اب تو خفیہ ہو گئی، اب کیا پرابلم ہے آپ کو؟ نہیں، وہ ان کا جو بھی ہے سوال جواب بنے، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی سیاست کو کبھی بھی پنپنے کا موقع نہیں ملا ہے، اور چاہے وہ کسی کی بھی ہو. کل یہی لوگ ہوں گے جو آج تخت پر براجمان ہیں، روتے ہوئے پھریں گے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں پیشگی طور پر کہہ رہا ہوں، جب ان پر ضرب پڑے گی روتے پھریں گے کہ جناب ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، یہ ہاتھ ہو گیا. یہ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین نہیں ہے کہ نتائج کو مان کر بیٹھ جائیں گے. عمران خان اگر فی الواقعی کبھی ہار گئے، یا جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرایا گیا، ان کو بھی کبھی ہرا دیا ابھی تو گیا، بڑے کھلے دل سے کہتے ہیں کہ آپ جب ووٹ آف کانفیڈنس کا معاملہ تھا کہ اگر مجھے نہیں ملا کانفیڈنس کا ووٹ تو میں اپوزیشن میں آرام سے جا کے بیٹھ جاؤں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کو پتا تھا کہ یہ بے وفاؤں سے ووٹ مانگ رہا ہوں میں،
جن نے آپ کے ساتھ 2 دن پہلے بٹرے کیا، آپ کی پارٹی کو ووٹ نہیں دیا، آپ کے کینڈیڈیٹ کو ہرایا، آپ نے وزیر خزانہ کو میدان میں اتارا، انہوں نے ہرایا، پھر انہی سے ووٹ لینے جا رہے ہیں اور پھر تڑیاں بھی دے رہے ہیں، خبردار اگر مجھے ووٹ نہیں دیا تو پارٹی سے نکال دوں گا۔ یہ سارا کچھ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ بعد میں رونا دھونا جو ہوگا اس کے بعد کا بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، جب یہ خود ان کا رونا دھونا ہوگا۔ ہماری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انجینئرڈ قسم کی سسٹم آئے اور اس کو مینوپولیٹ کیا ہوا سسٹم آپ کے پاس چلے، نہیں ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ سسٹم۔ ہماری بدقسمتی ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن خیر اب اس ساری صورتحال میں کل بھی یہی بات کری تھی، میں آج پھر وہی بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے جو سٹرکچرل ریفارمز جن کی خاص ضرورت ہے اداروں میں، آپ ان کو کریں۔ ابھی یہاں پر مہنگائی سے عوام پریشان ہے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے ایوانوں میں وہ آپ کے سامنے، آپ خود دیکھیں نا۔ اگر آئینی ترمیم کی ضرورت ہے تو پھر پارلیمنٹ میں آ کے طریقے سے وہ آئینی ترمیم کی جائے نا، تاکہ یہ شور شرابہ تو ختم ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ کہتے ہیں NRO نہیں دوں گا، نہیں دو یار۔ مطلب آپ کو کس کو نہیں دینا ہے NRO؟ نواز شریف کو، آصف علی زرداری کو، اور اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی کو، مریم نواز کو، بلاول بھٹو زرداری کو، آپ کو جس کو نہیں دینا ہے جو پارٹی لیڈر نہیں دو۔ آپ کے پاس جو باقی ایوان ہے وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں، یا پارٹی لیڈرشپ سے اس معاملے پر بات کریں کہ یہ میرا ایجنڈا ہے، اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آپ سے NRO نہیں مانگتے، آپ تو 3 سال تک چیخ چیخ کر گلا پھاڑ کر کہا ہے کہ میں NRO نہیں دوں گا، تو آپ لیجسلیشن کی طرف نہیں جا سکے۔ دنیا میں کوئی اور ایسی رولنگ پارٹی ہوتی ہے جو اپوزیشن کے وجود کو ہی تسلیم نہ کرے اور یہ کہتی رہے کہ آپ کے دور میں جو چوریاں ہوں گی جب ان کا حساب آئے گا تو پتہ چلے گا نا کہ یہاں آپ کے ساتھ کتنے چور تھے۔ بالکل وہی بات آپ کریں نا کہ اگر میں اور آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں، اگر مجھے آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی ناراضگی ہے یا کوئی بھی اختلاف ہے تو ہم نے کام تو یہیں پہ بیٹھ کے کرنا ہے نا۔ ایبسولوٹلی۔ تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور جناب کام ہی نہیں ہوگا؟ ہوگا؟ آپ کہیں کہ نہیں آپ سے میں بات نہیں کرتی، آپ کے نظریات سے مجھے اختلاف ہے، میں آپ سے بات، تو یہ چلے گا نہیں نا۔ ہم ایک دوسرے کے نقطۂ نظر سے اختلاف رکھتے ہوئے پیسفل طریقے سے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے بیٹھ کر کام کرتے ہیں۔ اگر ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر آج NRO مانگ رہے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے۔ اور جب کسی ادارے کو کوئی ہدایات ملتی ہیں کہ جناب آپ یہ کام ٹھیک کریں تو کہا جاتا ہے جناب یہ ہمارے خلاف پریشرائز کر رہے ہیں، یہ اس میں کیوں انوالو ہو رہے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ادارے کا کام ہے اپنا ادارہ کام خود کرے نا، ادارہ خود کام کرتا نہیں ہے۔ یہ سسٹم بڑا عجیب ہے، اس میں جناب بڑی تبدیلیوں کی، بڑی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور 2.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تھوڑے دن کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہے، اب دیکھتے یہ ہے کہ کیا کون ان کی مدت پوری ہو رہی ہے۔ ہمارے جو چیئرمین ہیں نیب کے، اب نئے چیئرمین کون آتے ہیں جو پارسائی میں سب کو ایک نظر سے دیکھ کر ایک کراس دا بورڈ احتساب کریں، ہم پھر اس کو دیکھیں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کل جو یہ ہوا ہے، خیر وہ نمبر جس طرح بھی پورے ہوئے، سب کو پتا ہے کہ پیسہ بھی چلا ہے، تبھی کنونس کیا گیا، ورنہ 47 ووٹ جو تھے وہ 48 ہو گئے اور جو 51 ووٹ تھے وہ 42 رہ گئے۔ یہ معاملہ سب کو پتہ ہے کیا ہوا ہے، کیونکہ اتنی میمز بنی ہے سوشل میڈیا پر کہ علی حیدر گیلانی صاحب نے خود ہی تو لوگوں کو طریقہ بتایا تھا ووٹ ضائع کرنے کا، تو وہ چل گیا طریقہ، اب کوئی کہہ رہا مکافات عمل ہو گیا۔ اب شہباز گل صاحب کے آپ نے دیکھیں، کپتان مارتا کم ہے گھسیٹتا زیادہ ہے۔ اور اب میں کہتا ہوں جن لوگوں کی کوئی سیاسی مورلٹی نہیں تھی نا وہ سیاست میں آ گئے ہیں۔ آپ نے پردیسیوں کو بلایا جن کی کوئی سیاسی تربیت نہیں ہوئی، کیا شہباز گل صاحب کی سیاسی تربیت ہوئی ہے؟ کیا ڈاکٹر فردوس 3 حکومتوں میں چلی ہیں اور بار بار چلتی ہوئی آ گئی ہیں اور آپ پوری کی پوری قوم کو ایک بھاشن دے رہی ہوتی ہیں؟ تو یہ میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے سیاسی عمل میں اپنے آپ کو نہیں ڈھالا، نہیں سیکھے ہیں، اور تو سیاسی عمل تو ایک پروسیس ہے نا، اس پروسیس کے ساتھ گزریں۔ جو حکومت آ رہی ہو آپ دوربین لگا کر بیٹھے ہیں کہ یار یہ تو جا رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ لگ جاؤ، اور پہلے سے آپ جا کر اس کے ساتھ۔ مولانا صاحب بھی تو یہی کرتے ہیں، مولانا صاحب بھی یہ کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ مولانا صاحب نے نہیں کیا نا، اس مرتبہ تو وہ بہت آگے بڑھ کر بات کر رہے ہیں۔ اچھا اب مجھے اس سے پہلے کہ مریم نواز کی طرف بڑھوں، مجھے فائنلی آپ یہ بتائیں اب اس ساری صورتحال میں، اب جب یہ دونوں چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین حکومت کی طرف سے آ گئے ہیں، لیجسلیشن میں آسانی ہوگی، اگلے 2.5 سال میں سموتھ سیل کریں گے، آپ کو چیزیں بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہیں؟ نہیں، کیوں؟ وہ اکثریت تو وہی کی وہی ہے نا، صورتحال تو وہی کی وہی رہے گی۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ جن 7 لوگوں نے ووٹ بیکار کیے ہیں وہ اوپن میں جا کر کھڑے ہو کر کہیں گے کہ ہم حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں ہوگا، نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، چیئرمین اور اپنا ڈیپٹی چیئرمین ہو تو کچھ تو اس کا امپیکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پہلے بھی چیئرمین یہی تھے نا، انہی کے تھے۔
बल्कि डिप्टी चेयरमैन भी इनके हैं। पहले तो चलो पीपल्स पार्टी के थे डिप्टी चेयरमैन, पहले भी चेयरमैन ये थे और उनके साथ लेजिस्लेशन में कोई आसानी, मतलब कुछ ऐसा नहीं, मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अददी अक्सरियत अब भी वो अपोजिशन के पास है। और अपोजिशन जो है अगर रुकावटें डाल, मैं कहता हूँ नहीं डालनी चाहिए। अगर कोई चीज़ अच्छी आ रही है, अगर कोई आ रहा है कि जनाब किसी मासूम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, तो इस पर ना उसको इख्तलाफ हो सकता है ना किसी और को इख्तलाफ होता है। अगर कोई कहते हैं कि जनाब चोरी नहीं होनी चाहिए, तो इस पर अपोजिशन को दोनों को इत्तेफाक राय से बनकर करना चाहिए। दूसरा वो सदर वाला ऑर्डिनेंस वाला मामला तो होना ही नहीं चाहिए था ना। जब पार्लियामेंट एक ऐवान मौजूद है और एक चीज़ को ठीक करना है, तो आप वहाँ तरीक़ाकार के थ्रू लेके आए, उस पर बहस हो, चीज़ें ठीक हो। खैर अब तो जो होना था, नहीं, मैं कहता हूँ ऑन बोर्ड लेने के लिए आपके पास परवेज़ खटक साहब हैं, आप उनको भेजते हैं, यार जाकर अपोजिशन से बात करो, हमने आर्मी चीफ के फैसले के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम करती है, जाकर वो बात करें। अच्छा, फिर कोई और मामला है, आर्मी एक्ट, आपने कभी ऐसा किया है कि पार्लिमानी लीडरों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं और आप भी उसके अंदर बैठें और कहें कि जनाब हमें एक दूसरे का एहतराम करना है, आपसे इख्तलाफ के बावजूद, आपसे शिकायत, आपने मुल्क लूटा है, हिसाब अलग चल रहा है, लेकिन मुल्क के लिए हम बैठ कर ऐसा हो जाए तो कितनी फेवरेबल बात हो जाए। लगारी साहब, अल्लाह करे ऐसे दिन भी हमें देखने को मिले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब ये जो बड़े मियाँ साहब ने इलेक्शन से बिल्कुल एक दिन पहले कोई तकरीर की है जिसमें बाकायदा नाम लिए हैं उन्होंने, जब इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल गैर जानिबदार कहा गया है, फिर जो फ़ोन कॉल्स आई जिसके नाम ना बताए ना नंबर बताया, उन्होंने बस बोल दिया कि जनाब, वो भी सिर्फ अब्दुल करीम साहब ने, और किसी ने नहीं बताया, मैं किसी को सामने भी नहीं वो लेकर आए। ये क्या तकरीर उन्होंने कर दी है? वो क्यों किसी ख़ास मौके से पहले इस तरह इदारों को क्रिटिसाइज़ करते हैं? एक तो हाफिज़ अब्दुल करीम साहब को थोड़ा सा मैं जानता हूँ, और चूँकि हम एक जगह के हैं और मैं उनको ज़ाती तौर पर ये जानता हूँ कि हम उन पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अगर उन्होंने कहा है तो किसी न किसी ने फ़ोन किया, किसी न किसी सतह पर हुआ होगा। और दूसरी बात यह है कि जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बसद एहतराम ये कि अगर वो 3 आदमियों के नाम ले लें और उनको कहें कि ये ज़िम्मेदार होंगे, और अगर सिस्टम को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो 3 अफराद, ये 3 अफराद रिटायर हो जाएंगे। आपने जिनके नाम लिए हैं वो रिटायर हो जाएंगे, रिटायर होने के बाद उनकी जगह दूसरे आ जाएंगे, फिर आप उनके पीछे दौड़ेंगे। अगर आपने सिस्टम को तब्दील करना है कि यही उसूल है खेल के, इस उसूल की पाबंदी करनी है। अगर सियासत में अस्करी इदारों की मुदाखलत को रोकना है तो आपको वसी बड़ा नारा लेकर लोगों के साथ आना पड़ेगा। नहीं हम टारगेट कर रहे हैं कि जनाब फलां जनरल साहब, फलां जनरल साहब, फलां जनरल साहब का नाम लेकर आप कहते हैं, तो ये नहीं है, ये इदारे नहीं हैं, ये अफराद हैं। और अफराद के साथ अगर आप उनका इख्तलाफ रख रहे हैं तो बहुत छोटी सतह पर आ रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप इदारों को मैसेज कर सकते हैं कि जी मेहरबानी करें, हमें सियासत करने दें और आप अपने अस्करी मामलात तक और दिफाई मामलात तक रहें। आप सियासी अमल में अगर वो होती है सियासत में मुदाखलत, तो आप सियासी मुदाखलत ना करें। चलिए खैर, आपकी बात बिल्कुल बजाय है। मुझे तो खैर अब ये भी मेरे जहन में आ रहा है कि अभी जो सेनेट का इलेक्शन हुआ जिसमें जनाब वो सारा मामला, वीडियो आई थी गिलानी साहब के बेटे की, वो मामला अभी 22 मार्च को वो समाप्त होनी है, उसमें से क्या निकलना है अभी कुछ पता नहीं है, नोटिफिकेशन तो जारी हो गया। अब अगर ये मामला हुआ है तो ये भी जनाब अब अदालत में जाएगा। अदालत के पास पहले इतना काम है, इतने केसेस हैं, लोगों से पूछें जिनके प्यारे जेलों में बैठे हुए हैं और तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, वो वाइंड अप हो नहीं पा रहे हैं। यहाँ जो मामला आराम से अफाम तफहीम से हल होने वाले एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जिस पर सबको इत्तेफाक से बैठना है, वो मामला आदि वहाँ चले जाते हैं, उनका बर्डन बढ़ाए जा रहे हैं, हर मामला हमारे मुल्क में अदालत में पहुँच जाता है। खैर ये इस चीज़ को ये पता नहीं कब संजीदगी से लेंगे, सोचना चाहिए इन्हें। मरियम नवाज़ जो कि सर्जरी करवाने के लिए बाहर जाना चाह रही हैं और उन्होंने अदालत से रुजू किया हुआ है, नैब अब मामले में आ गया। उन्होंने कहा है कि जी ये तहकीकात में ताउन नहीं कर रही हैं, रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं और इनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए ना, इसलिए कि हमें डिक्टेशन मिल चुकी है कि अब आप इस केस को एक्टिवेट करें, आप अपने आप को जो है वो कानून का कोट पहन लें और कानून का जो पैरहन है उसको पेट पहनकर कोर्ट में चले जाएं और जाकर पेश कर दें, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा मसला पैदा कर रही हैं। और जब ये इनका नैरेटिव बनता है तो फिर लोग जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जब ये अपना मंडी बहाउद्दीन जाती हैं तो लोग बड़ी तादाद में आ जाते हैं, फिर हमें बहुत परेशानी हो जाती है। लिहाजा मेहरबानी करें आप इसको पसे पर नहीं, हमने तो कुछ ऐसी आपकी खबरें, जाहिर सी बात है आप भी माशाल्लाह बड़े मजे हुए सहाफ़ी हैं, आपके भी बड़े सोर्स होंगे। तो ये जो खबरें आ रही थी पिछले दिनों जब हमजा शहबाज बाहर आए कि अब कुछ दिनों में शहबाज शरीफ भी आने वाले हैं, मरियम सर्जरी करवाने के लिए बाहर जा रही हैं,
یہ فی الحال کے لیے مائنس ہیں. شہباز شریف اپنا کردار پنجاب میں جس طرح ادا کرتے ہیں اپوزیشن میں ہی, مطلب جس طرح حمزہ شہباز ہیں کرتے رہیں گے, اور یہ حکومت آرام سے اپنا ٹینیور پورا کرے گی, اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ دوبارہ یہی آ جائیں. کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی رہیں گی. دیکھیں ارینجڈ مینوپولیٹڈ سسٹم آپ چلا لیں لیکن پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اب پالیسیز رک جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے, میں کہتا ہوں ایک ایک چیز کو لے لیتے ہیں نا, مانسرا اس کو لے لیں موٹر وے کو, آپ ملتان سکھر موٹر وے کو لے لیں, آپ اس کو دیکھ لیں, صرف ایک دیکھا اسٹیٹ آف آرٹ بنا ہے. یعنی آپ 3 گھنٹے میں سکھر سے آپ پہنچتی ہیں. ہم سکھر سے صادق آباد میں 2 گھنٹے اور رحیم یار خان پہنچنے میں 3 گھنٹے لگ جاتے تھے, ملتان پہنچنے میں 7-8 گھنٹے, بعد دفعہ 9 گھنٹے لگتے تھے. اب 3 گھنٹے میں آپ پہنچتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ آپ ہوائی جہاز کا سفر کر رہے ہیں. یہ ڈیولپمنٹ ہوئی نا. اگر یہ پروسیس جاری رہتا اور رہنا چاہیے تھا تو بہتر ہوتا. میں کہتا ہوں اس لیے کہ اس نے چلنا تھا آگے. اگر نواز شریف ہوتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چل رہا ہوتا. اب نہیں چل رہا ہے تو نہیں چل رہا ہے, تو سی پیک نہیں چل رہا ہے. اگر پاکستان کو آگے لے جانا ہے تو آپ کو پالیسیوں کا تسلسل اور سیاسی عمل میں عدم مداخلت کو یقینی بنانا ہوگا. مریم کو باہر جانا چاہیے. مریم کی اگر واقعی ایک جائز ضرورت ہے تو جانا چاہیے, اس میں کون سا مسئلہ ہے. سچ تو بالکل وہ صحت مند لگتی ہیں, باقاعدہ کیمپین اللہ اپنی وہ چلا رہی ہیں, اللہ ہر انہیں جگہ پر وہ سلامت پہنچتی رکھے. ہیں. مجھے کوئی, اب میں بھی ٹھیک لگتا ہوں اور میں بھی کوئی تقریباً اسکن کی سرجری ہے, کوئی ایسا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو جان کو خطرہ ہو. مجھے بھی سرجری کرانی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مجھے کئی دفعہ سوچتا ہوں نیوٹرل ہو کے بات کریں. میں کہتا ہوں مجھے 1 مہینے کی چھٹی چاہیے ہوگی, لیکن میں خود نہیں اپنے آپ کو کنسیڈر نہیں کر سکتا چھٹی کے لیے. بات یہ کہ جب آپ اپنے ملک سے اتنی محبت کرتے ہیں, جب آپ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, اداروں کو ٹھیک کرنا ہے, ہم ہی کو ٹھیک کرنے والے ہیں, دیکھیں انہوں نے کیا حال حشر کر دیا, معیشت تباہ کر دیا, بربادی ہو گئی, مہنگائی آ گئی, تو یہاں رہ کے کریں نا. آپ کے ابا بھی گئے اور دوا لینے کے لیے گئے, جب تک آئے نہیں. دیکھیں ابھی تک تو ان کے جانے کا جو وہ تڑپ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی ہے, لیکن ہمیں وہ تڑپ نظر آ گئی ہے جو ان کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہے, یا ان کو واپس جیل بھیجنے کے لیے کی جا رہی ہے, یا ان کی ضمانت منسوخ کرنے کے لیے یہ ساری کوششیں جو ہو رہی ہیں, اس لیے کہ وہ سیاسی عمل کر رہی ہیں. اس لیے کہ آگے 26 مارچ آ رہا ہے, کچھ نہ کچھ ایسا کرو کہ 26 مارچ سے پہلے مریم کو تو کم از کم بھجوا دینا. یہ ہے حکومت کی بڑی کوشش, اور اس لیے اس کو سپورٹ مل رہی ہے نیب سے, اس لیے کہ نیب جو ہے وہ سہولت کار ہے, سرکار کے حکم کا فرما بردار ہے اور چل رہا ہے. چلیں لغاری صاحب مزید بھی بات کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور اس سے پہلے کہ میں دیگر ایشوز کی طرف بڑھوں اور اس پر لغاری صاحب سے بات کروں, ایک اور بڑا دلچسپ مکالمہ جو کہ ہمیں اس الیکشن کے فوری بعد رات میں دیکھنے میں ملا. طلال چودھری صاحب نے نتائج کے فوری بعد ایک بڑا زبردست ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مخاطب کر کے طنز کیا کہ نیوٹرل کا مزہ آیا. دیکھیں زندگی, ہم نے بہت زندگی کو دیکھا ہے اور بڑی زندگی گزاری ہے. 6 دہائیاں 60 سال ہمارے سامنے گزرے ہیں, چیزوں کو ہم نے آبزرو کیا ہے. نیوٹرل کا مزہ جو ہے وہ صرف بلاول کے لیے نہیں, وہ سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے, اور انہوں نے بھی بہت دفعہ ان چیزوں کو دیکھے, بلکہ پارشل کا مزہ بھی انہوں نے بہت دیکھا ہے. جو ان کے لیے جا کر رات کی تاریکی میں سب کچھ کر لیا کرتا تھا, اس وقت بھی سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا. یہ جو جہاں سے طلال چودھری صاحب تشریف لائے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں, اگر ان چیزوں میں جائیں گے تو بہت چیزیں کھلتی چلی جائیں گی. اچھا ویسے بلاول نے بھی پھر چھوڑا نہیں ہے, انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے جوابی وار انہوں نے کیا. انہوں نے بولا کہ کوئی تنظیم سازی نہیں تھی, ہم جمہوری جدوجہد لڑ رہے ہیں, نیوٹرل کی کامیابی صرف پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا تنظیم سازی والا معاملہ جس کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جدوجہد کے دوران ایسے مقامات آتے ہیں, آپ کو ٹھوکر لگتی ہے, آپ گر پڑتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ کو جیلیں جانا پڑتا ہے, کوڑے لوگ کھاتے. 48,000 کارکنوں کو کوڑوں کی سزائیں ہوئی تھیں جنرل ضیاء کے دور میں, اور سیاست سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے ایک پروسیس ہوا جو اب تک چل رہا ہے, اور جو پاکستان بننے کے ساتھ ہی چلنا شروع ہوا تھا کہ یہ سوسائٹی ڈی پولیٹیسائز ہو جائے اور پاکستان کو من مانے طریقے سے چلایا جائے, جس طرح سے چند افراد جو ہیں وہ بڑی طاقتوں کے ساتھ مل کر چلانا چاہتے ہیں, اس طرح سے
پاکستان کے لوگ اپنی ریزسٹنس کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ مزاحمت کرتے ہیں اور بار بار چینج بھی آتی رہی ہے، ڈائنامکس بھی چینج ہوتے رہے ہیں۔ یہ نہ طلال چودھری صاحب کے ڈائنامکس کا مسئلہ ہے اور نہ ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ڈائنامکس کا مسئلہ ہے۔ حالات اپنا خود تجزیہ کرتے ہیں اور حالات خود ہی ایسے اپنا رخ اختیار کرتے ہیں کہ آپ کو ایک پوزیشن لینی پڑتی ہے کہ اب یہ پوزیشن لینے کا خیر بلاول نے یہ بولا ہے کہ میں آپ کی طرح کوئی پہلی بار الیکشن نہیں لڑ رہا، غیر جانبداری کے اصول کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جانے تک قربان کرنی پڑ جاتی ہیں، پی ڈی ایم اگر متحد نہ ہوتی تو کامیابی نہ ملتی جو گیلانی صاحب والی ملی ہے۔ یقیناً ایسا، لیکن اس کے بعد باتیں تو ہو رہی ہیں کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم اتحاد میں دراڑ پڑ چکی ہے اس الیکشن کے بعد، جو کہ نظر آ رہی ہے اختلاف ان میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، پی ڈی ایم کی حد تک ساری پارٹیاں متفق ہیں، متحد ہیں۔ مجھے اے این پی سے یہ خدشہ تھا کہ شاید وہ اس اتحاد میں وہ کرے، لیکن میں نے ان کا اسفند یار ولی کا اسٹیٹمنٹ دیکھا ہے اور آج ان کا اسٹیٹمنٹ کہیں ہے، اور جس طرح سے انہوں نے اپنا ایسوسیشن دکھائی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، مجھے نہیں لگتا ہے کہ پی ڈی ایم میں کوئی بڑی دراڑ پڑ سکتی ہے۔ پی ڈی ایم کا اگلا مرحلہ زیادہ دلچسپ ہوگا، زیادہ اچھا کھیل لگے گا جب یہ جائیں گے، لانگ مارچ کریں گے، جب یہ دھرنا دیں گے تو پھر ساری مجھے تو خیر اس بات کی بھی بڑی خوشی ہوئی ہے، وہ تو دیکھتے ہیں ہم لانگ مارچ کا مستقبل کیا ہوتا ہے اور یہ کیا باقاعدہ اسی پاور کے ساتھ، اسی مومنٹم کے ساتھ چلتا رہتا ہے یا کیا ہوتا ہے، کیونکہ چیزیں اللہ کرے کہ بہتر ہوں، مہنگائی کم ہو تو پھر شاید چیزیں مختلف ہو جائیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے تو اتنی اچھی پوزیشن کسی کے لیے نہیں تھی کہ تمام ادارے ان کے ساتھ بالکل ایک پیج پر ہیں موجود، یا تو سب کی نیت خراب ہے، پھر تو ہم بڑی بات کریں نا۔ آخر ہمارے پاس سیکورٹی ادارے ہیں، ہمارے پاس عدالتی ادارے ہیں، ہمارے پاس احتساب کے ادارے ہیں، یہ جو منہ سے نکالتے ہیں ویسا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے۔ اس تعاون کو ترستی رہی ہیں ماضی کی حکومتیں، مل گیا، اب آپ کے پاس تھا کہ آپ ڈیلیور کرتے ہیں، آپ انصاف لوگوں کے دروازے پر لے جاتے ہیں، نہیں ملتا انصاف لوگوں کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ایک اے ایس آئی اپنی انا کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ لوگوں کو جیل میں ڈال دیتا ہے۔ آج ابھی آپ نے خبر پڑھی ہے، اس خبر کے اندر اصل کہانی یہ ہے کہ ایک اے ایس آئی اب بہت پہلے ایک لڑکی کے ساتھ اس کا معاشقہ تھا، اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی، اچھا اس نے اپنی مرضی سے شادی کی، لاؤ اس کو کیس میں ڈالو، اس پر مقدمہ بناؤ اور اس کو جیل میں ڈالو، ساتھ میں 7-8 آدمی اور بھی ڈال دو۔ یہ اس طرح ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو ایک طویل جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ وہ یہی بولتے ہیں نا کہ اتنا سالوں کا بگاڑ ہے کہ اس کو ایک دم ٹھیک کرنا ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ میں بس اس سوئچ بٹن کہتا تھوڑی ہوں ہے، کہ یہ بگاڑ افراد کا نہیں تھا، یہ ادارہ جاتی بگاڑ تھا، یہ بگاڑ صرف نواز شریف کا نہیں کہتے تھا۔ ہیں معیشت کو سنبھالنے یا پھر ادارے، مطلب ظاہر ہے وقت لگتا ہے نا تھوڑا، نہیں اور کتنا وقت چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں سارے کی ساری ان کو جو ہے منہ سے لفظ نکالے تو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پہلے تو لوگ چلے جاتے تھے نا کہ جناب ہم جا کر اسٹے لے لیں گے، پہلے لوگ چلے جاتے تھے ہم جا کر یہ کر لیں گے، ان کو تو ہاتھ لفظ یہ بات بالکل ان کو سوچنی چاہیے کہ جو ادارہ جاتی تبدیلیاں ہیں نا، وہ ظاہری سی بات ہے ان سے ڈائریکٹ ایک غریب بندہ یا پھر ایک کامن پرسن جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ڈیلیور کریں، آپ بالکل یہ بولیں گے جناب مہنگائی نہ کریں، قیمتیں بھی برقرار رکھیں، نہ بڑھائیں، ریلیف فراہم کرنا ہے۔ ریلیف اس جگہ سے بھی تو لوگ منتظر ہیں ریلیف کے، کہ جو بھی لغاری صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس طرح سے نچلے طبقے سے ہی جب آپ چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے تو کب تک پھر لوگ تو ظاہر سی بات ہے کہ منتظر ہی رہیں گے کہ جو وعدے تبدیلی کے آپ نے کیے تھے وہ کب پورے ہوں گے۔ خیر پڑھتے ہیں، ایک اور بہت اہم معاملہ ہے، تونسا بیراج پر قائم ہے رام سر سائٹ جہاں پر تباہی ہوئی ہے، درختوں کی بے دریک کٹائی ہوئی ہے، آگ بھی لگائی گئی ہے، اور یہی سننے میں آیا کہ کوئی ایم پی اے ہیں پی ٹی آئی کے، اشرف رند ان کا نام ہے، اور ان کے لوگوں نے یہ تباہی مچائی ہے تاکہ اس زمین کو استعمال کیا جائے، غیر قانونی اس پر قبضہ کیا جائے۔ ایک طرف چیئرمین صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے عمران خان صاحب، وہ درخت لگا رہے ہیں، شجرکاری مہم کو وہ اس کے اوپر اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ درخت لگائیں، انوائرمنٹل جو چینجز ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ دوسری طرف انہیں کی اپنے ایم پی ہیں جناب اشرف رند صاحب، جنہوں نے جنگل کا جنگل اجاڑ دیا، آگ ہی لگا دی۔ ایک رپورٹ ملاحظہ کیجیے، اس کے بعد لغاری صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، میں افسوس کے ساتھ کہوں گی وزیر اعظم عمران خان کہاں ہیں آپ نے کیا اس خبر پر کوئی نوٹس لیا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ یہ آپ کے اپنے ایم پی اے، تحریک انصاف کے ایم پی اے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب ظلم کی انتہا ہے کہ شام کے وقت لوگ خوف کے باعث باہر نکل آئے کہ جانوروں کی رونے کی، بلکنے کی آوازوں سے جن کے انڈے، بچے جل گئے، گھونسلے جل گئے، زندہ جانور جل گئے۔ مطلب یہ انسان ہیں، درندے ہیں، کون لوگ ہیں؟ ایک بے زبان جانوروں کو جلا دیا، وہ بھی اتنی صفاقیت۔ لغاری صاحب میرے خیال میں اس پر کم از کم اس سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے۔ یہ سرائکی بیلٹ کا اس وقت سب سے بڑا جنگل تھا
اور اب بھی جنگل موجود ہے، بڑی حد تک موجود ہے، لیکن بہت بڑی جنگل کی زمین پر آگ لگائی گئی ہے، اور بہت سے درخت اور بہت سے پرندے اور بہت سے جانور جو ہیں جل گئے ہیں۔ ہم نے جانوروں کی جلی ہوئی لاشیں دیکھی ہیں، سڑے ہوئے، ہم نے ان کے ڈھانچے اور ان کے بدن دیکھے ہیں، کس طرح سے بارہ سنگا پڑا ہوا ہے، کیسے چیتا پڑا ہوا ہے، کیسے ہرن پڑا ہوا ہے، کیسے پرندے جل رہے ہیں، کیسے گھونسلے جل رہے ہیں، کیسے ان کی پناہ گاہیں جل رہی ہیں، کس طرح سے آگ لگائی گئی، کس طرح سے آگ پھیلائی گئی۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جو حکومت یہ کہہ رہی ہو کہ ہم 1 ارب یا 10 ارب درخت لگا رہے ہیں، اگر اس حکومت کے دور میں ایک واقعی جنگل بچ گیا ہو سرائیکی بیلٹ میں جو تباہی اور بربادی سے بچا ہوا ہو، اس جنگل میں جا کر آگ لگانا، یہ مظفر گڑھ کی ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ اور کوٹ ادو کے قریب یہ جنگل ہے، بہت بڑا جنگل ہے، ہزاروں ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا۔ کچے کی ہمیشہ جو آبادی ہوتی ہے، جو دریا کے دونوں کناروں پر جو درخت ہوتی ہے، جو جنگلی حیاتیات ہوتی ہے، وہ بہت بڑی، اس کا ریلیشن دونوں پانی سے اور زمین دونوں سے ہوتا ہے۔ یہاں پر جو درخت ہوتے ہیں وہ بھی جاندار ہوتے ہیں، یہاں پر جو پودے ہوتے ہیں وہ بھی جاندار ہوتے ہیں، یہاں جو جانور پھر رہے ہوتے ہیں انواع و اقسام کے، یعنی چیتے ہیں، شیر ہیں۔ اور نغاری صاحب، میں تو اس پہ صرف اتنا کہوں گی کہ ایٹ لیسٹ تحریک انصاف کے کسی ایم پی اے سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ آپ کے اپنے کپتان، جن کو آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم ان کے ساتھ یک آواز ہیں، یک زبان ہیں، اور جناب ان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی کل انہوں نے یونیورسٹی کا افتتاح کیا ہے، القادر یونیورسٹی کا، وہاں جا کے پودا انہوں نے پہلے لگایا ہے، اور آپ ان کے اپنے کھلاڑی ہوتے ہوئے آپ کیا کر رہے ہیں؟ 2 ہفتوں سے آپ شام کو گاڑی کا لوڈ کر کے اس کو جاتے ہیں اور شکاری کتے ساتھ لے کر جاتے ہیں، جانوروں پہ قیامت ڈھاتے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، بڑے افسوس کی بات ہے، مطلب اس پہ نوٹس لینا چاہیے وزیر اعظم کو خود بھی اور عدالت کو بھی کہ یہ کون ہے یہ اشرف ڈین صاحب، مطلب کیا یہ کوئی اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ اور دیکھیں جس طرح سے سول سوسائٹی کا رد عمل آیا، وہاں پر لوگوں کا، کوٹ ادو میں لوگوں نے احتجاج کیا، وہاں پر اور جنگلات کے علاقے میں لوگوں نے، اور اس دریا کے اس طرف دوسری طرف سے شادن لنڈ سے یہ فضل رب جو ہیں، جن کا بھی آپ نے بتایا، فضل رب جو ہیں، انہوں نے آ کر اس پر احتجاج کیا، اور لوگ ہر طرف سے احتجاج کر رہے ہیں، مگر یہاں پر جو محترم جناب ممبر صوبائی اسمبلی جنہیں اقتدار ملا ہے، انہیں زمین چاہیے، انہیں جنگل، درخت، یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا، انہیں وہ جانور اچھا نہیں لگتے ہیں جو وہاں پناہ لیے ہوئے ہیں اور وہ رہ رہے ہیں۔ وہاں جنگلی حیاتیات بھی ایک زندگی ہے، آپ اس زندگی کو ختم کرتے ہیں، آپ قدرت کو، نیچر سے جب آپ لڑائی کرتے ہیں تو پھر نیچر آپ کو نہیں بخشتی ہے، کبھی بھی نیچر آپ نے، جب آپ نے نیچر کے ساتھ زیادتی کی، نیچر ریٹیلیٹ کرتی ہے، اور یہ ریٹیلیشن ہوگا، اور دریاؤں کا آپ نے میں تو یہ اب اس پروگرام کے توسط سے درخواست کر رہی ہوں کہ اس پر نوٹس لازمی لیں اور ان کو پوچھیں، ان کو کھڑا کر کے پوچھیں کہ آپ نے کیا۔ ایک ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں مہنگائی کی بات کروں جو کہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اب نیپرا نے کراچی والوں پر مہنگائی کا بوم گرا دیا ہے، قیمتیں بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ کچھ بجلی مل رہی ہے کہ الیکٹرک والوں کو تو شاید سکھ کا سانس لیں گے کراچی والے اس گرمیوں میں، اور اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، تو پھر کیا وہ زیادہ قیمت دے کے ملے گی؟ کوئی نہ کوئی عذاب تو ہوگا ہی نا، کہ اگر بجلی نہ فراہمی کا عذاب تھا تو اب بجلی فراہم کرنے کے بعد بلوں کا عذاب ہوگا۔ ابھی تھوڑی چند ماہ ہوئے ہیں کہ 5% تک 2 قسطوں میں انہوں نے اضافہ کیا، اور اب جو ہے یہ ایک اور اضافہ، نیا اضافہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ پہلے 5 روپے تھا فی یونٹ اضافہ، اب غالباً اب بھی 2 کتنا ہے، یہ بڑا اضافہ اب انہوں نے دوبارہ جو ہے 3 روپے 35 پیسے مہنگی کرنے کی۔ غضب، یہ دیکھیں ایک چند ماہ میں 8 روپے سے زیادہ کا فی یونٹ کے حساب سے۔ کبھی ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا، ابھی بھی ان پچھلے دور میں بھی، یعنی یونٹ کی قیمت اتنی نہیں تھی جتنا انہوں نے یونٹ کی قیمت بنا دی ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ان کی جو ہے وہ مینجمنٹ کا ایشو ہے اور یہ ٹھیک کر رہے ہیں سسٹم کو کوئی نہیں ٹھیک کر رہے ہیں، یہ پیسے بڑھا رہے ہیں کیونکہ فرمائش ہے اوپر سے، اور یہ فرمائش پوری کی جا رہی ہے۔ اچھا پتہ ہے یہ قیمتیں بعد میں بڑھ جاتی ہیں اور جو اس کا اطلاق ہوتا ہے وہ پچھلے مہینے سے ہوتا ہے،
اور یہ چونکہ ہدایت یہ ہوتی ہے IMF کی کہ جناب آپ یہ کریں اور ہماری ڈکٹیشن کو ایز اٹ از آپ پورا کریں، چونکہ آپ کی اکنامی، آپ کے لوگ اگر تھوڑا سا اوپر کو اٹھیں گے تو اکنامی اوپر کو اٹھے گی، تو آپ کی اکنامی کو اوپر اٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ جو ہے لوگوں کو دبا کر رکھیں، ان کی سانس لینے پر بھی آپ ٹیکس لگائیں تاکہ لوگ جو ہیں جی نہ سکیں، اس طرح کی صورتحال ہے۔ اور یہ ہماری حکومتیں اس وعدے کے ساتھ آتی ہیں کہ ہم تو ان کی ہر فرمائش پوری کریں گے، اور ان کے ہی آدمی لے کر ہم ملک پر مسلط کر دی جاتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں آپ کے پاس فیصلہ کرنے والے، آپ کی معاشی پالیسی کی بھی وہی طے کرتے ہیں، آپ کی قیمتیں بھی وہی طے کرتے ہیں، اور الگ الگ سب کے ایک اتھارٹیز بنا دی گئی ہیں، اور اتھارٹیز کا مطلب ہے کہ چھری چلائیں لوگوں کی گردن پر، چاہے وہ نیپرا ہو، چاہے وہ، اور ہم تو پیمرا کو بھی بھگت رہے ہیں نا، جس طرح سے یہ صورتحال ہے، اس طرح سے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اتھارٹیز جو ہیں وہ لوگوں کو بس وہی بات ہے نا، یہاں پر یہ جو مفاد کی ایک چین ہے نا کہ ہر کوئی پہلے اپنا سوچ رہا ہے، اس کے بعد غریب بندے کا سوچنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی MPAs ہیں، MNAs ہیں، جن کی رسپانسبلٹی ہے، جو کہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم عوامی مسائل کو حل کریں گے، اور بالکل نیک نیتی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ اگر وہ اپنے اس حلف کی پاسداری کریں تو کیا ہی بات ہے، چیزیں کافی بہتر ہو جائیں۔ وہ اس حلف کی پاسداری کرتے ہیں جو بہت اوپر سے وہاں سے ہوتا ہے، کبھی یا پیرس کنسورشیم ہوتا ہے، یا ورلڈ بینک ہوتا ہے، یا IMF ہوتا ہے، یا ظاہر ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان کی فرمائشیں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ لغاری صاحب، ایک اور بہت اہم معاملہ جس پر میں اکثر سوچتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے ملک میں کیا نہیں ہے، بڑی زرخیز زمین ہے، ہم لوگوں کا پاکستان وسائل سے مالا مال ہے۔ مجھے اس بات کا انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک آٹا جو ایک عام استعمال کی چیز ہے، گندم کھائے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا، سبھی کھاتے ہیں، مطلب اس کی قیمت بھی اب آسمان سے چھونے لگی ہے۔ مطلب گندم اگتی ہے، ہمارے اپنے ملک میں اگتی ہے، جہاں چاہو اگا لو، زرخیز ہماری مٹی ہے، کیا وہ بھی ہمیں مہنگا ملے گا؟ ایک زمانہ تھا جب بینظیر کی حکومت تھی تو آٹے کی قیمت بڑھی 6 روپے سے 7 روپے ہوئی، اور بابا نجمی نے ایک نظم لکھی تھی، اٹا 7 روپے سے بی بی رانی بڑا اندھیر۔ تو اب جو ہے یہ تو 40 روپے پر جب یہ آئے تھے تو 40 روپے آٹے کی قیمت تھی، اب پھر اس کے بعد 70 روپے تک ہو گئی، ابھی انہوں نے 20 روپے آٹے کے ٹھیلے پر بڑھا دیے ہیں، تو قیامت ہے، اب لوگ کیا کھائیں؟ یعنی ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی ان کا انہوں نے ٹھیکہ یہ لیا ہے، یہ اقتدار اس لیے حاصل کیا اس ملک کا کہ وہ قیمتیں بڑھا کر لوگوں کا جینا دو بھر کر دیں گے، اور انہوں نے لوگوں کا جینا دو بھر کر دیا۔ مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں لغاری صاحب، اتنی افسوس کی بات ہے، اگر آپ باہر نکلیں، میرا خیال ہے ہر شہری یہ چیز آبزرو کر رہا ہوگا کہ 2 سیکنڈ کے لیے آپ کہیں کھڑے ہو نا، گداگروں کی یلغار ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے۔ نہیں دیکھیں سہرش، اس میں اور بتاتا ہوں، مجھ جیسے غریب لوگ جو وہ فٹ پاتھ پر کھڑے ہو جائیں اور مانگنا شروع کر دیں، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ میں انتہائی معزز خاندانوں کی لڑکیوں کو برقع پہن کر، ان کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ بھکاریوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے، مجھے ان سے، میں نہیں کہتا ہوں، مجھے اس سے بھی ہمدردی ہے، وہ بھی میری اولاد کی طرح، میرے بچوں کی طرح ہیں جو کسی بھی صورت میں بھیک مانگ رہے ہیں، ان کے پیر خراب ہو گئے، ان کے ہاتھ خراب ہو گئے، ان کے کپڑے خراب ہو گئے، وہ بچیاں بھی آ کر کھڑی ہوتی ہیں۔ آپ بچیوں کو کھڑا ہو کر دیکھیں گے تو کس طرح کے ان کی بھوک جو ہے وہ ان کو کہاں تک لے آئی ہے، اور بھوکے لوگ جو پھر رہے ہیں وہ کس طرح دیکھتے ہوں گے ان بچیوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم لوگوں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ اب وہ بھکاری باقاعدہ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں جگہ جگہ پہ، بچے لے کے زمین پر کپڑا بچھا کے، اور اس میں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے پیسے مانگنے چھوڑ دیے، اب یہ کہا جاتا ہے کہ روٹی دلا دو، سالن دلا دو، کہ مطلب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اب ان کے حالات پر اور ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے حکمرانوں کو کچھ خواب خرگوش سے جگائے کہ بھئی اٹھ جاؤ، کچھ سوچو ان کے بارے میں، کون سوچے گا۔ اسپتال پھر سے بھرنا شروع ہو گئے ہیں، کرونا وائرس جو ہے اس کی تیسری لہر ہے، میں یہی کہوں گی احتیاط کریں، احتیاط کریں، ہم لوگ بالکل لاپرواہ ہو گئے ہیں، سب کچھ کھل گیا ہے، اسکول کھل گئے ہیں، لیکن اگر ایسے ہی چلتا رہا تو یہ تو ختم نہیں ہوگا۔ اب تک ہم بچے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے، اور ہماری کوئی اس میں کمال نہیں ہے، لیکن قدرت کا بھی میں نے یہ کہا ہے نا کہ جب آپ نیچر کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو پھر نیچر ریٹیلیٹ کرتا ہے۔ قدرت آپ کو اتنی مہلت دے رہی ہے، اتنی مہلت کسی اور کو ملی ہے؟ برطانیہ کو ملی، امریکہ کو ملی، یورپ کو ملی، انڈیا کو ملی۔ بڑی بات کی ہے اگر ہم سمجھیں، فائنلی ان کے ٹائم بالکل کم ہے لغاری صاحب، آخری کچھ وقت ویسے بالکل ختم ہو چکا ہے، میں چاہ رہی تھی کہ معروف کلاسیکل اور لوگ شاہدہ پروین، کیا شاہدہ پروین، یہ اس طرح سے انہوں نے خواجہ غلام فرید کی کافیاں گائیں، اور ان کی والدہ خود خواجہ غلام فرید کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے
یعنی ان کے 30-35 سال بعد خواجہ غلام فرید کے رحلت کے 30-35 سال کے بعد جو انہوں نے گانا شروع کیا تھا زاہدہ پروین نے، ان کی والدہ نے، تو وہ خواجہ غلام فرید کی کافیوں کو پورے بر صغیر میں لے کر گئیں، اور ان کی آواز آج بھی کانوں میں رس گھولتی ہے۔ اور اپنی والدہ کو جس طرح سے شاہدہ پروین نے بالکل ایسا لگتا تھا کہ یہ ایک نیا جنم لے کر، زاہدہ پروین کا نیا جنم شاہدہ پروین ہے، جس طرح سے وہ کافیاں گاتی تھیں لگتا تھا کہ دل سے ایک آواز نکل رہی ہے جو دلوں تک پہنچ رہی ہے، اور خواجہ صاحب کا پیغام بھی اسی طرح سے پہنچتا تھا۔ چلیں وہ یہی بات ہے نا کہ آج بھی دلوں میں زندہ ہے، اور آج کس طرح ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، کل انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔